बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AWC डिजिटल मीडिया और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, महफ़िल सजी है फ़ज़ाइल रमज़ान और इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर कारी मोहम्मद आशिक हुसैन साहब और सना ख़ान सकलैन करीम साहब। इनको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना, इस महीने का इस्तक़बाल किस तरह से करना चाहिए और इस महीने में कौन से आमाल जिन पर ज़ोर दिया गया है, कौन से ऐसे आमाल हैं जिनसे आप अपनी मग़फ़रत करवा सकते हैं और अपने दर्जात बुलंद करवा सकते हैं। तो इन तमाम हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर कारी मोहम्मद आशिक हुसैन मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि हम इस मुक़द्दस महीने का इस्तक़बाल और इसके लवाज़मात के मुताबिक अपने आमाल किस तरह से सरअंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान जाफ़िर साहब आपका और आपके AWC पूरे मीडिया ग्रुप का कि जिन्होंने आज इस अहम मौके पर लबकुशा होने का मौका अता फ़रमाया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके मीडिया ग्रुप को रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट करने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार लम यज़ल आपके ग्रुप को मज़ीद तरक्की से हमकिनार फरमाए। जिस तरह के रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही हर मस्जिद व मिंबर से ये सदा बुलंद होती है, रेडियो हो या अक्सर TV चैनल्स हैं तो उनसे भी रमज़ान नशरियात होती हैं, लेकिन इस हवाले से ये तफर्रुद आपको हासिल है कि बजाय इसके कि वो लोग जो पूरा साल दीन का तमाशा बनाते हैं और तमस्खर उड़ाते हैं और रमज़ानुल मुबारक में वो दीनदार बन के लोगों को दीन सिखाते हैं, तो ये शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो इस पर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ऐसा कोई गैर शरई काम आपके स्टूडियो से नहीं हो रहा, बल्कि ऐन शरई तकाज़ों के मुताबिक। देखिए, उन लोगों से भी हमारा कोई इख्तलाफ इस हवाले से नहीं है कि वो दीन ना सिखाएं, दीन सिखाएं, लेकिन पहले उन जराइम से तौबा करें। ये तो नहीं है कि पूरा 11 महीने पूरा साल वो धमक चोरी करें और फिर जब ये महीना आ जाए तो फिर वो दीन के मुबल्लिग बन के लोगों को दीन सिखाएं। नहीं, पहले तौबा करें और फिर आप दीन की तबलीग करें तो बात समझ में आती है। क्योंकि इशाअत इस्लाम, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि इशाअत इस्लाम किरदार साजी से ही हुई है, तो इसको जो है उन्हें सबसे पहले अपने किरदारों को उस इस्लाम के लिबादे में, उस इस्लाम के पूरे जैसे कहा जाता है कि इस्लाम में दाखिल हो जाएं, यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ज़रूरी है कि दूसरों को इस्लाम सिखाने से पहले ख़ुद उस पर अमल पैरा हुआ जाए, तो उस बात में असर भी और होता है। ये चंद दिनों के लिए बहरूपिया अंदाज़ इख्तियार करना और उसके बाद अपने रवैये फिर पूरा तर्ज़ ज़िंदगी वैसा ही हो, तो ये बहुत नामुनासिब सा है और इस्लाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इसलिए उलमा ने सराहत के साथ ऐसे लोगों का बाइकाट करने की तरगीब व तालीम दी है। बहरहाल, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। जो रमज़ान का लफ्ज़ है ये रमज़ से मुश्तक है, जिसके मानी होते हैं जलना या गर्मी के, यानी गोया ये माह मुबारक आता है, मुसलमानों की हरारत ईमानी का इम्तिहान लिया जाता है और इसकी बदौलत उनके गुनाहों को जला दिया जाता है, उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस वजह से इस माह को माह रमज़ान का नाम दिया गया। वैसे तो सारे ही महीने अल्लाह के हैं। कुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर फ़ी किताबिल्लाह, यानी अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। वो 12 महीने ही सब रब के हैं,
لیکن جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سب میں فضیلت حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی، ایسے ہی باقی تمام مہینوں میں جو فضیلت ہے وہ رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ اس کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا آقا علیہ السلام انتظار فرمایا کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہم بلغنا رجب و شعبان و رمضان، مولا ہمیں رجب اور شعبان تک پہنچا اور رمضان کی برکتیں دیکھنا نصیب فرما۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں اور شب و روز موسلا دھار بارش کی طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے، دن بھی رحمتوں والے ہیں، راتوں بھی برکتیں والی ہے، اور رب کی رحمت بلا بلا کے بندے کو نوازنا چاہتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رب منزل ہی نہیں، کہ رب تو بخشنے کے لیے اس کی رحمت بلا رہی ہے، مگر بندہ مومن غفلت کی چادر تان کر سویا ہوا ہے، اور اس نے رمضان المبارک کو محض خرد و نوش کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں اس مہینے میں جن کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کوئی فوڈ فیسٹیول کا مہینہ نہیں ہے، یہ دراصل تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، کہ اس میں اور رب العالمین نے جو روزے رکھنے کا فلسفہ بیان کیا ہے وہ یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو۔ آدمی کو تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی حاصل ہونے کے لیے اسے نالج حاصل کرنا، دین کی مبادیات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب اسے حلال حرام کا پتہ ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا، جب اسے جائز اور ناجائز کی تمیز کا علم ہوگا تو وہ مشتبہات سے اور حرام چیزوں سے اجتناب کر سکے گا، تب اسے تقوی کا فیضان اور نور حاصل ہوگا، ادروائز تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رمضان المبارک ہے دراصل ہمارے لیے ایک پریکٹیکل لائف ہے، کہ دیکھیں نا، جب بندے کے سامنے پانی بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہے، اور اسے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اس کا حلق سوکھ چکا ہے، زبان کانٹا بن چکی ہے، پانی بھی موجود ہے، کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو پینے سے روکے، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کائنات کے سارے لوگوں کی نگاہوں سے میں اوجھل ہو سکتا ہوں مگر رب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب میرے ہر عمل سے واقف اور وہ جاننے والا ہے، اس لیے پانی نہیں پیتا۔ یہی تصور اگر ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے، ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے، تو پھر ہم سے گناہ بھی چھوٹ جائیں۔ جس شخص کو معلوم ہو رب دیکھ رہا ہے وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، جس کو معلوم ہو میرا رب دیکھ رہا ہے وہ دوسرے کا حق نہیں کھائے گا، وہ کم ناپ تول نہیں کرے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، رشوت نہیں لے گا، تو کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، یہی تصور ہمارے دل و دماغ میں جاگوزی ہو جائے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اپنے کون سے افعال اور اعمال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اس مہینے کے حرمت کو بھی قائم رکھا جائے اور اس کے فیوز و برکات سے بھی مستفید ہوا جا سکے؟ دیکھیں، اسلام کے احکام واضح ہیں، اور عبادات جو انسان کی بنیادی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔
اب عبادت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری عبادات ہیں، ارکان اسلام سارے ہی عبادت ہے. نمازیں، لیکن اسلام نے دیکھے رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ اہتمام کرنے کا سبق دیا. جتنے فرض نمازیں تھیں اتنی ہی تعداد میں رکعتیں تراویح کی صورت میں اور بڑھائی گئیں تاکہ یہ نفلی نماز کا اتنا اضافہ کرو. ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی، فطرانہ دینے کا حکم دیا گیا. اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت، چونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، نزول قرآن ہوا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئیں. حضور علیہ الصلوۃ آپ نے والسلام تذکرہ کیا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہماری اس محفل میں ہمارے ساتھ ثقلین کریم ثنا خان محمد بھی موجود ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے کلام کا بھی سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. جی کچھ عنایت کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا
کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے خوبصورت کلام اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا، سما باندھ دیا۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے افعال و اعمال جن کی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں شدت سے ممانعت رکھی ہے، کہ اور کون سے افعال اور اعمال ایسے ہیں جن کو سر انجام دینے سے ان کا اجر عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر تو کوئی بھی نیکی جو ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں اگر یہ کوئی لوٹ سیل لگاتے ہیں، یا پتہ چلے فلاں ایک شاپ ہے، جنرل سٹور ہے کوئی ایسا، وہاں پر سیل لگی ہوئی ہے اور آپ کو 30% 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی ایک اچھی خاصی تعداد کا رخ وہیں پر ہوتا ہے کہ وہاں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ تو ایسے ہی اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں چما چم برستی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا، بلکہ اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس مبارک میں ایک مرتبہ درود پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو وہ ایک حج کے برابر اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک عمرے کا ثواب 1,00,000 عمرے کے برابر۔ کوئی بھی نیکی کریں تو اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے 700 گنا، 1,00,000 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کار خیر، کوئی بھی انسانیت کو، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسان کو نفع پہنچانے والا کوئی بھی کام آپ کریں تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو فقط نماز روزے کا دین بنا لیا ہے، نہیں بلکہ اسلام یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ مکمل ایک ضابطۂ اخلاق ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ جو اعمال بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی بھی انسان، حتیٰ کہ جاندار انسان بھی نہیں، آپ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کریم اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو افطاری کرانے کے اسلام ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں آدمی کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں: اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، چاہے جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، کوئی اپنا ہے پرایا ہے، لنگر عام چلائیں۔ دیکھیں نا ہمارے اکابر بزرگان دین جتنے تھے سب کی درباروں کے ساتھ لنگر خانے موجود ہوتے ہیں۔ اب رفتہ رفتہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، وگرنہ ہمارے ہاں افطار کا وقت ہوتا تو گھروں میں باقاعدہ مساجد میں مسافروں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کھانے بھجوائے جاتے تھے۔ اب یہ بلا تفریق ایک جیسا مینیو سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسا اپنے گھر میں کرتے اس میں تھوڑی گنجائش کر کے مسجد میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھجوایا جاتا تھا۔ وَأَفْشَوْا السَّلَامُ، حضور فرماتے ہیں دوسری چیز جو بلندی درجات کا سبب بنتی ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے، چاہے اپنا ہے چاہے بیگانہ ہے، چاہے جانتے ہیں یا ناواقف ہے، آپ سب کو سلام کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو تو اعلانیہ طور پر سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج سلام یا تو لفظ سلام لوگ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے تم پر بیماری ہو، تم پر موت ہے، تم پر مصیبت ہے، یا پھر تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جی ایک تو اس کا خیال، احتیاط ہاں جی بالکل، ایک تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا سلام کو ویسے ہی جو واقف ہے اس کو سلام کرتے ہیں، جو ان نون پرسن ہے اس کو سلام کرنے کا رواج اور کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے۔ حالانکہ ہماری مسلم سوسائٹی ہے، دوسروں کو جو انجان ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، اس وقت نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلندی درجات کا سبب ہے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو ہم کریں تو اس سے اللہ کا قرب ہمیں جلدی نصیب ہوتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، صدقات خیرات کی کثرت کرنا، غریبوں کی غم خواری،
میں اسی لیے عرض کر رہا تھا، یہ افطار کرانے کا اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اللہ رب العالمین جیسا اس نے روزہ رکھنے والے کو اجر دے گا، ویسا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی دے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کٹوتی کا کمی نہیں ہوگی۔ اور تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو اتنے دولت مند نہیں ہیں، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کرا سکے۔ انہوں نے سمجھا اس کا مطلب ہے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، صحابہ نے یہ سمجھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے کسی ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے بھی کسی کو روزہ افطار کرایا ہوگا، اور جو اپنے کسی بندہ مومن کو پیٹ بھر کر پلائے گا، شربت یا مشروب کچھ بھی پلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائے گا، اس جگہ سے سیراب کرے گا جب اس کے سوا اور کوئی جو ہے وہ سیرابی کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بندہ مومن کی یعنی مسلمانوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا پسندیدہ کام ہے۔ ایک اور روایت مجھے یاد آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الجنت تشتاق علی 5 نفر، فرمایا اللہ کی جنت 5 آدمیوں کی مشتاق ہوتی ہے، رب سے کہتی ہے کہ باری تعالیٰ تیری ساری مخلوق میں سے مجھے یہ تیرے 5 بندے زیادہ پسند و محبوب ہیں، اپنے یہ 5 قسم کے بندے مجھے عطا فرما دے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، طالب ہوتا ہے، رب سے مانگتا ہے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو جنت خود رب سے مانگتی ہے کہ ہمیں عطا فرما دے۔ کون کون سے؟ فرمایا تالی القرآن، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والا، تو اس پاک مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اور پھر صرف تلاوت پر اکتفا ہی نہ کیا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کوئی شخص اگر اردو خواں نہیں ہے وہ سن سکتا ہے، آج کل یوٹیوب سے دیگر ذرائع موجود ہیں، ریڈیو وغیرہ سے سن سکتا ہے، اگر نہیں سن سکتا کم از کم آپ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا۔ اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص حافظ ہو تو وہ قرآن پڑھے، نہیں، اس کو اگر صرف سورہ فاتحہ آتی ہے، صرف سورہ اخلاص آتی ہے، اس کو بھی کثرت سے پڑھتا رہے گا تو وہ بھی جنت کے مشتاق لوگوں میں شامل ہوگا۔ دوسرا فرمایا حافظ اللسان، جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج لوگ بس جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں، اور کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چیز زبان کی جو غلط استعمال ہے یہ روزے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، یہ آپ کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ تفصیل طلب چیز ہے، تو میں آگے چل کے تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ عرض کروں گا، لیکن اتنی بنیادی بات یہ ذہن نشین رکھنے چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 خواتین حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے ایک دن صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، فرمایا جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لو اس وقت تک تم نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ تو وہ 2 خواتین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو اجازت دیجیے۔ حضور نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، وہ سامنے سے پھر آئی، عرض کیا، حضور نے اپنا رخ پھر پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے عرض کی تو حضور نے فرمایا تم کیسی روزہ دار ہو، تم نے تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھایا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک عورت دوسری کے پاس بیٹھ گئی اور لوگوں کے غیبت کرنا شروع کر دیا، ان کے گلے شکوے شروع کر دیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو ہم لوگ اس کی پرہیز نہیں کرتے، ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس شخص کو ہم جو بات کر رہے ہیں، کس کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اجتناب جس ضروری طرح ہے۔ سے رمضان المبارک میں نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح جو برے اعمال ہیں تو ان کا گناہ بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، ان کی جو پنشمنٹ ہے، جو ان کی سزا ہے، وہ بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے کا جو ہے یہ بھی کیا انجام ہوتا ہے، اس پر ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ایک مرتبہ کوفے کے قبرستان میں تشریف لے گئے،
وہاں پر آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی تو اس کے حالات جاننے کی خواہش پیدا ہوئی. آپ نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ اس کے حالات مجھ پر منکشف فرما. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے سب ہٹ گئے. آپ نے دیکھا کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور تڑپ رہا ہے. اس نے جو ہی دیکھا تو فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ مجھے جلائی جا رہی ہے. خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے معافی مانگیے، میری فریاد کو پہنچیے. حضرت مولا علی نے اس کی فریاد سنی تو دل دکھا، کڑھ گیا، نرم ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تو اس پر رحم فرما دے. تو حاطف غیب سے آواز ہے، علی آپ اس کے لیے سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ یہ شخص دن میں رمضان المبارک کے ایام میں روزہ رکھتا تھا مگر پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہمارے اولیاء کرام ہیں جو ہمارے اس خطے میں بر صغیر میں اشاعت اسلام کا باعث بنے، ہمارے اس خطے میں اسلام اولیاء کرام سے پھیلا. ان کی جب سوانح حیات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا تذکرہ، بڑی مماثلت ملتی ہے بہت سارے اولیاء کرام میں، بہت ساری برگزیدہ ہستیوں میں، کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تھا تو وہ تمام جو مقتدر ہستیاں ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا اختتام ہوتا تھا تو وہ بڑے دلگیر ہو جاتے تھے، جیسے کوئی ان سے رخصت ہو کے جا رہا ہو. تو اس کیفیت کو ڈیفائن کیجیے گا. جی بالکل، اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو ظاہر ہے اپنے جلوہ میں رحمتوں اور برکتوں کو سموئے ہوئے آتا ہے. یہ ہماری مغفرت کا سامان بن کر آتا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے اعمال کا نگہبان بن کر اللہ کے حضور ہمارے اعمال کا گواہ بنتا ہے. اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشرہ قرار دیا ہے. یہ ہمیں جہنم سے نجات دینے کے لیے آتا ہے. اس لیے اس مبارک مہینے کے آتے ہی اہل ایمان کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان آیا ہے. ہمارے پاس جو مہمان آتا ہے ہم اس کے مطابق اس کا استقبال کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کریں. اور مہمان آئے اور آپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، اور مہمان بھی اللہ کا مہمان ہو، اللہ کی طرف سے رحمت اور ہمارے ہی فائدے کے لیے آئے ہو، اس لیے ادب کے ساتھ اس کا استقبال جو ہے وہ لازم ہے. بلکہ یوں کہیے کہ جس طرح چاروں موسم آتے ہیں ہمارے ظاہری جسم کے لیے، چاروں موسم ہیں تو اس میں، لیکن موسم بہار جب آتا ہے تو اس میں پھول کھلکھلا اٹھتے ہیں. بہاروں میں پھولوں میں رنگینی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، بلبلیں نغمہ سرائی کرتی ہیں، اچھی تازی ہوائیں جو ہیں، اس سے بھی جتنے لوگ ہیں ہمارے چرند پرند تمام چیزوں پر اس کا ایک ایسا امپیکٹ اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ ابر بہاراں حاصل ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بہار آ گئی ہے. ایسے ہی یہ ماہ مبارک جب آتا ہے تو یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس کے آنے سے مسجدیں جو ہیں ان کی رونق بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا زور کم پڑ جاتا ہے. اس مبارک مہینے کے آنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اہل ایمان کے دل کھلملا اٹھتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، قلبی اطمینان اور راحت اور سکون اس کو میسر ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ نے اس مبارک ماہ کے استقبال کے حوالے سے کچھ اشعار سنائے تھے ہمارے ناظرین. اس سے پہلے میں چاہوں گا وہ حدیث مبارکہ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ ان الجنت تشتاق علی خمس نفر، کہ اللہ کی جنت 5 آدمیوں کی مشتاق. پہلا شخص تالی القرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا حافظ اللسان جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، تیسرا شخص مطعم الجیعان جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، ومکسل العریان جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے. پانچواں ومن صلی علی حبیب الرحمن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. یہ 5 لوگ ایسے ہیں، ان 5 اقسام کے لوگوں کی جنت مشتاق ہوتی ہے، رب سے مانگتی ہے مولا اپنے نیک بندوں میں سے یہ لوگ مجھے عطا فرما دے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ تمام اعمال و افعال اپنائیں. اگر سب نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کوئی ایسا عمل ضرور اپنائیں تاکہ ہم بھی جنت کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں. اور یہ سارے
اعمال ہی رمضان المبارک میں کرنے کے ہم سے متقاضی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں وہ کلام بھی پیش کرتا ہوں، رمضان المبارک اور روزے کا تقاضا یہی ہم سے کہ جو چیزیں اللہ نے جب حلال چیزیں جو تھیں، رمضان میں دیکھنا کھانا پینا حلال کام تھا ویسے، لیکن ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ نے وہ بھی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا کہ اس مخصوص ٹائم میں تم نہیں کھا سکتے۔ تو جب اللہ کے حکم پر ہم مخصوص وقت میں حلال چیزوں کا کھانا ترک کر دیتے ہیں تو باقی ایام میں بھی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا بطریق اولا ہم پر لازم ہے۔ جھوٹ ویسے ہی حرام تھا، غیبت ویسے ہی حرام تھی، بدنگاہی ویسے ہی حرام تھی، وعدہ خلافی اور بد نظری اور دوسروں کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کام ویسے ہی اللہ نے حرام رکھے ہیں۔ تو ان سے بچنا یہ روزے کا اور ماہ رمضان کا ہم سے تقاضا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے جب حلال چھوڑ دیتے ہو تو حرام بھی ان مبارک دنوں میں ترک کر دینا چاہیے، اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جو کلام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں آمد رمضان کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا آپ بھی اور ہمارے سننے والے جملہ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا انعام ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے۔ تجھ میں نازل کیا، تجھ میں نازل کیا حق تعالیٰ نے قرآن ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا اور فضا ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور۔ فضل رب سے مغفرت، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کی کان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا ہے رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ فیض لے لو جلد، یہ فیض لے لو جلد کہ یہ چند دن کا مہمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں۔ پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔
روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ جھوم اٹھے کہ مرجھائے دل، جھوم اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز آپ کا، آپ نے استقبال رمضان کے ایک بہت خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا کلام پیش کیا۔ تو ہمارے ساتھ ثنا خان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکلین موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ساتھ ساتھ ان سے بھی جو ہے مدحت مصطفیٰ سے مستفید ہوتے رہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں
محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم ہم کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اختتام کی جانب بڑھیں گے، تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختتامی لمحات میں کچھ ایسا امت مسلمہ کے لیے پیغام دیں کہ جو مختصر الفاظ میں، جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنی زندگیوں کو کس انداز میں ڈھالنا چاہیے۔ جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن اور رمضان بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا بندے کی شفاعت کریں گے، تو کم از کم ایسے عمل ضرور کریں کہ آپ شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے اس کی اہلیت ہونا ضروری ہے۔ جنت اللہ رب العالمین کی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے، ایسا مقام ہے، ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن اگر ہمارے بیڈ پر صاف ستھری چادر پڑی ہو تو اس کی ماں کے بچے کے پاؤں جو ہیں اپنا لخت جگر ہو، پاؤں اس کے گندے ہوں تو صاف جگہ پہ اس کو بھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو رب نے جو یہ جنت خوبصورت جو بنائی ہے، کسی غلیظ اور گندے انسان کو تو وہاں نہیں جانے دے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں اہلیت پیدا کیجئے، تقوی کا نور حاصل کیجئے، اعمال صالحہ کو اپنائیں اور حرام سے بچیں، حلال روزی کو اپنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اسی لیے فرمایا محروم ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی نجات اور بخشش نہ کرا سکا۔ یہ لمحات بار بار نصیب نہیں ہوں گے، ان ساعتوں کو قیمتی بنائیے اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ صبح اور شام کا وقت، افطاری کے وقت جو ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اجابت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی خاص انوار و تجلیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ان دو اوقات کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، دعائیں اور مناجات میں گزاریے، تلاوت قرآن کو معمول بنائیے، جس قدر نیکیاں کر سکتے ہیں کریں، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، اور ورنہ جو وقت ضائع کیا ہوگا پھر پچھتانے کے سوا اس پہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا ماہ مقدس کے حوالے سے۔ قاری محمد عاشق حسین صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ثنا خان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلین کریم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس محفل میں شرکت کی۔ ناظرین، ماہ مقدس بہت سے حوالوں سے جو ہے وہ ہمارے لیے دینی حوالوں سے بھی، اور اسی ماہ مقدس میں ہمارا
ملک پاکستان بھی آزاد ہوا 27 رمضان المبارک کو. تو یہ ہر لحاظ سے دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہمارے لیے بہت متبرک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. کوشش کریں کہ اس اللہ کے مہمان کی میزبانی کے اہل اپنے آپ کو ثابت کریں. ہمیں اور ہمارے چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مزید ایسی مفید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.